अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर शुजात मुबारक प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि गाहे बगाहे अब इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और कोशिश ये होगी कि जो मौजूदा ह्यूमैनिटी को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है उसके सोल्यूशन के हवाले से कुछ बात करें। वैसे तो बहुत सारी बातें, ब्लेम गेम तो बहुत हो चुके हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रही, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जो दुनिया के इस वक्त लीडर कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे भी ये ब्लेम गेम का सिलसिला चल रहा है। तो यानी कि ये तो आप समझ लें कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमें बात करनी है सोल्यूशंस पे, क्योंकि कोरोना वायरस ने जहाँ पर हमारी माशरत को, मईशत को और बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट किया, वहाँ पे इसने हमारी तालीम का सिलसिला, किस तरह से हमें तालीम देनी है, क्या हमारे तालीम के मोड ऑफ टीचिंग क्या होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बड़ा रेडिकली इफ़ेक्ट किया है। और अगर खुदा न खास्ता यही प्रोसेस आगे चलता रहा और ये कोरोना वायरस प्रोलॉन्ग करके 1-2 महीने या खुदा न खास्ता 3-4 महीने तक चला जाता है, तो इसके बहुत नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और बल्कि यकीनन होंगे अगर खुदा न खास्ता इस तरह से होगा। तो इसलिए पहले से हमें वो चीज़ें सोचनी है, डिस्कस करनी है और फिर बातचीत करनी है क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आज का जो हमारा बिलखुसूस मौजू होगा वो होगा ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो चीज़ हुई है मईशत के साथ साथ वो है हमारी एजुकेशन। और एजुकेशन ही बल्कि मईशत की भी जड़ है, एजुकेशन ही आपकी मुआशरत का भी बैकबोन है। तो एजुकेशन को किस तरह से होना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन अभी क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन के एक सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं, उसकी एफिशिएंसीज़ क्या हैं और क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या सिस्टम हो सकता है, एग्ज़ाम्स के क्या सिस्टम हो सकते हैं, किस तरह उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसके अलावा आज का नौजवान क्या सोच रहा है मौजूदा बहरान के बारे में और नौजवान क्या किरदार अदा कर सकता है। ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नहायत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, और आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ में जो अच्छी चीज़ ये है कि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान और मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं। तो जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ उमैर बेग साहब की, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे। उमैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। उमैर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, वालेकुम सलाम शुजात साहब, मैं आपको सुन सकता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना खूबसूरत इंट्रो दिया। और जो आपने यकीनन एजुकेशन के हवाले से बात की है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि जो कोरोना वायरस डिजीज़ इस वक्त अपनी पीक पर है, और जिस तरह उसने माशी निज़ाम को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स को उसने इफेक्ट किया है, बिल्कुल इस तरह से एजुकेशन पर भी बहुत तो मैं आपका फिर पहला सवाल जो मेरा आप इसी तनाजुर में ये होगा कि जैसे ही ये सिलसिला कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट्स आना शुरू हुए तो तालीमी इदारे बंद हुए, तो सारे इदारों ने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना शुरू किया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, हालांकि बड़ा कन्वेंशनल सा सवाल है लेकिन है बड़ा इम्पॉर्टेंट, कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन हमारी जो नॉर्मल निज़ाम तालीम है उसका मुतबादिल हो सकती है या नहीं हो सकती? शुजात साहब, आपने बड़ा रेलिवेंट सवाल किया है, क्योंकि आजकल ये बड़ा मौजूद बहस है कि क्या ये मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में हमें इस सिलसिले को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये मुतबादिल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि मुतबादिल ये उस वक्त बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है कि जब इसके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी को समझें, और जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें कहा है वो बाकायदा जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नजर आए। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी फैकल्टी ट्रेनिंग्स हैं, अगर वो भी बाकायदा तौर पर जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएं, या खुद फैकल्टी अपने तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार होकर उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव करना है, तो ही निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। अदरवाइज अगर इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो रिलेक्टेंट रहेंगे, तो जो हमारा आउटपुट है, जिस पर हमने मेहनत कर दी है, स्टूडेंट सेक्टर जिस तरह उसको वो परेशान है, यकीनन उसकी परेशानी आने वाले वक्तों में बढ़ेगी, और एजुकेशन में बजाय बेहतरी आने के उल्टा ही हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि लोग बदजन हो जाएंगे। जिस तरह के अभी आप व्यूज देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और लोग काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ पर कि जो ऑनलाइन एजुकेशन को दी जा रही है वो काबिले यानी एक स्टैंडर्ड पर तो नहीं वैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि नौजवानों का, ये तो एजुकेशन की बात हुई, बिलखुसूस जो सोशल एक्टिविज़म थी इन टर्म ऑफ के जी कोरोना के ऑफ शूट्स आए, बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्ट हुए, तो तालीम के अलावा नौजवानों का रोल तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल नज़र आया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इल्म सीखने के हवाले से
پڑھائی کے حوالے سے نوجوانوں کا کیا جذبہ تھا، کیا رول تھا، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالب علم یہ کہہ رہے تھے جی یہ آن لائن ایجوکیشن خواہ مخواہ میں برڈن ڈال دیا ہے، وہ اپنی وہ جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر نہیں نکل رہے، یہ کچھ لوگوں کا ویوز ہے. جبکہ آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نوجوان ڈفرینٹ جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کر رہا ہے اور اس کی طرف جا رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا بڑا ریگولر کنیکشن ہے نوجوانوں کے ساتھ پڑھانے کے حوالے سے، تو کیا آج کا نوجوان کا رسپانس کیا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے؟ میں آپ کو شجاع صاحب نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے، اور اسی حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بھی ایک اس وقت اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ دو اسکول آف تھاٹس میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے یہ کہ ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں بڑی آسانی ہو رہی ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو پڑھا کون رہا ہے اور وہ کس ادارے سے ان کا تعلق ہے، کیا سسٹم، کیا فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ہیں. تو میرا خود بڑا ایکسپیرینس رہا ہے اور میں کئی سیشنز جو ہیں اس میں کنٹینیو اور کنڈکٹ کر رہا ہوں مختلف یونیورسٹیز کے. تو میں بہت کمفرٹ فیل کر رہا ہوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں بہت کمفرٹ فیل کر رہے ہیں کیونکہ اگر ان کو فیسلٹیز پراپر مل رہی ہے سوائے ایک بڑے ایشو کے، وہ ہے نیٹ ورکنگ ایشو جو ہمارے بالخصوص انٹرنیٹ کا میرے خیال وہ تو ورلڈ وائڈ ایک ایشو ہے. لیکن بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری چونکہ ملک کے اور بھی بہت سارے حصوں میں میری بات ہوتی ہے، تو اس وقت جو مجھے سندھ میں بالخصوص نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں، میں اتنا ایکسپرٹ نہیں اس حوالے سے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پراپر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن ریلیٹیولی جو کنونشنل سسٹم ہے اس سے یہ مشکل ہے، اس میں ٹیچرز کو بہت زیادہ، یہ فیکلٹی ممبرس کو بہت زیادہ تیار ہونا پڑ رہا ہے، پڑھنا ہے. اور میرے خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی لرننگ اسکلز اور ان کی لرننگ لیول بہت پہلے کے مقابلے امپروو ہو رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ جب وہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں، تو ہر آدمی بہت کانشیسلی ہر چیز کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب اگر کانشیس لیول بہت ہائی ہوگا، پڑھانے والے بہت دل سے پڑھا رہے ہوں گے، تو میرے خیال ہے کہ اس سے لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونی چاہیے، بشرط یہ کہ ان کی کنیکٹیوٹی ایشوز نہ ہو اور جو دیگر ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل قسم کے مسائل ہیں یہ نہ ہو، تو یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر پہلے سے میں نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بہت دیانتداری کے ساتھ اس میں انوالو ہوں تو آٹومیٹکلی اسٹوڈنٹس کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ وہ بڑھے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں شجاع صاحب کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کو لے کر چلا جائے، ان کو انڈرسٹینڈنگ دی جائے. تو یہ فیکلٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بات کو نون سے ان نون کی طرف لے کر جائیں. وہ پڑھانا شروع کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ آن لائن سسٹم میں ہیں اور ظاہر فزیکلی انٹریکشن نہیں ہے، فزیکل کلاسز میں نہیں ہے. تو اگر وہ آن لائن سسٹم میں ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ یہ سسٹم ڈیولپ بھی ہوگا اور لوگ اس میں جب انٹرسٹ لیں گے تو خود بخود چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں. تو نوجوانوں کا رول سوسائٹی میں بالخصوص جو کرائسس آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا تھا، وہ ڈسکس کریں گے. ایک بریک اور بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے. جیسا کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری یوتھ کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، 65% نوجوانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور جہاں پہ یہ نوجوان بیک بون ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا، کسی بھی معاشرے کا، وہاں پر اس نوجوان کو اگر پراپرلی گائیڈ نہ کیا جائے تو بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری قباحتیں اور بہت سارے پرابلمز بھی فیس کرنا پڑتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری یوتھ بڑی انرجیٹک بھی ہے، رسپانسبل بھی ہے اور بہت سارے کاموں میں بڑھ چڑھ کے بھی حصہ لیتے ہیں. کچھ ویوز اس کے برعکس بھی ہیں، لیکن میں عمیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ کرائسس میں پاکستان کی یوتھ کا کیا رول تھا، کیا رول انہوں نے پرفارم کیا اور کیا ہونا چاہیے تھا، یا جو انہوں نے پرفارم کیا وہ آئیڈیل سے بہتر تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ شجاع صاحب اس کا جواب ہے ایکسلنٹ. ہماری یوتھ بہت ذہنی طور پر بہت میچور ہو چکی ہے اور ان کو صرف ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے. اگر آج ان کو صحیح طرح ڈائریکشن مل جاتی ہے، آپ یقین کریں یہ اپنا تن من دھن لگانے کے لیے اس وطن پر تیار بیٹھے ہیں. اور جو لوگ گراؤنڈ پہ اس کو کام کر رہے ہیں کورونا وائرس ڈیزیز کے حوالے سے، جو بھی والنٹیئر ورک یہاں پر ہو رہا ہے، آپ یقین کریں کہ دل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے جس طرح لوگ اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو کچھ فائنینشیل کنٹریبیوشن نہیں دے سکتے وہ اپنی ہمت، حوصلے کے ساتھ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں.
ہم یہاں کراچی میں کام کر رہے ہیں، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، تو مجھے تو انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ذہنی طور پر اور دل سے جو ہے وہ تیار ہیں اس قوم کے لیے. تو مجھے تو صرف ایک لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے کہ اگر آج ہمیں صحیح طرح ڈائریکشن ہماری یوتھ کو ملنا شروع ہو جائے اور لوگوں کا ٹرسٹ لیول بڑھ جائے، تو آپ یقین کریں کہ یہ قوم جو قوم بظاہر قوم ہونی چاہیے، یہ ایک ہجوم سی قوم کی طرف کنورٹ ہو جائے گی. صرف ایک اچھی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، صرف اچھی ڈائریکشن. تو موجودہ حالات میں یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. واقعی میں بھی آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان نے جس طرح بھی، نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی پاکستان کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، نوجوانوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنی خدمات جو ہیں وہ سارے انجام دی، اور بہت اچھے طریقے سے کام کو، جو بھی چاہے وہ سوشل ورک ہو یا جو بھی ان کے ذمے کوئی بھی چیز لگائی گئی ہو، اس ٹاسک کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اور احسن طریقے سے پرفارم کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آف شوٹ یا ایک نیگیٹو آف شوٹ کرونا کا یہ آ رہا ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان میں یا بلکہ پوری دنیا میں نوجوان جس میں ایک انرجی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو ٹین ایج میں ہوتے ہیں یا ارلی 20s میں یا ایون لیٹ 20s میں بھی ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، وہ دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں، سوشل انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں. تو سوشل ڈسٹینسنگ نے اور جو موجودہ ڈفرینٹ لاک ڈاؤنز تھی جو کہ ڈیفینیٹلی مجبوری ہے کرنی ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک ڈپریشن سا نظر آتا ہے سوسائٹی میں، بالخصوص نوجوانوں میں. کس طرح سے نوجوان اس کو کوپ اپ کر سکتا ہے؟ شجاع صاحب، اس میں میری ایک بہترین جو ہے وہ تجویز ہے اور میرا مشورہ بھی ہے، ایڈوائز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خدارہ اس ٹائم کو اگر آپ نے ویلیوبل بنانا ہے، میرے خیال یہ زندگی میں جو موقع ہمیں مل رہا ہے، یہ دوبارہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت ہم پر آئے، ظاہر ہے کہ تھرڈ ہمارے لیے ہے، لیکن یہ اپرچونٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے کہ جو زندگی میں آپ کو شاید اتنا ٹائم اتنا سارا ایک ساتھ نہیں مل سکتا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس ٹائم کو بہت پازیٹیو استعمال کریں، اور اس پازیٹیو استعمال کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی ریڈنگز کریں جن ریڈنگ سے ہماری لرننگ ہو سکتی ہے. ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں اور ان چیزوں کو ایکسپلور کریں جن چیزوں کو ہم بہت آگے جا کر ایکسپلور شاید نہیں کر سکتے تھے. یہ ٹائم ہمارے پاس موجود ہے. میں بہت سارے سیشنز لیتا ہوں، اور میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ آپ ویسٹ کا جتنا بھی لٹریچر پڑھ رہے ہیں، موٹیویشن کے حوالے سے، گرومنگ کے حوالے سے، جس بھی حوالے سے، ایک اچھا انسان بنانے کے حوالے سے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ویسٹ میں موجود تمام فلاسفیز جو موٹیویشن کے حوالے سے ہوں یا لوگوں گرومنگ کے حوالے سے ہو، اچھا انسان بنانے کے حوالے سے ہوں، اس کو دین کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں. تو میں چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں گا آپ کے سننے والوں کے لیے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تمام لوگ اپنے ہی لٹریچر کو ایٹ لیسٹ پڑھنا شروع کر دیں، اپنی دین کی باتوں کو پڑھنا شروع کر دیں. رمضان کا آمد ہے اور اس رمضان کے مہینے میں تو موقع مل رہا ہے ہمیں ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا جس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو جو لٹریچر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر ہم اس لٹریچر کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہم سے اچھا انسان اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو ہمارے پاس ٹائم اویلیبل ہے، یہ ٹائم ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. تو ڈپریشن تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو ریڈنگ سے دور ہیں، کیونکہ آپ کو یاد آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلا لفظ اقرا کہا تھا کہ پڑھ. تو یہ پڑھنے کا تو نادر موقع ہے، کیونکہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اس وقت تک آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور اس سے اچھا ٹائم آپ کے پاس ہو نہیں سکتا. تو جن لوگوں نے، میں آپ کو لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے اس چیز کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے، تو ان کا ٹائم کم لگتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے آفیشلس کام بھی کر رہے ہیں، آن لائن جو ورکنگ کر رہے ہیں، اس کا جو ٹائم بچتا ہے اس میں وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو یقیناً ان کی ڈپریشن وغیرہ کی چیزیں تو ہمارے نزدیک تو آنی بھی نہیں چاہیے اگر ہم بہت پازیٹیو انرجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ عمیر بیگ صاحب، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے بڑے امپورٹنٹ سوالوں کے جواب بھی دیے اور بڑی اچھی جو نصیحتیں اور بڑی اچھی باتیں کی. اگر ہم اس طرح کی آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کو سنتے رہیں اور ان کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں تو کافی حد تک ڈپریشن بھی دور ہو سکتا ہے، اور جو کرونا کی وجہ سے آنے والے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی اوور کم کیا جا سکتا ہے. جانے سے پہلے صرف میرا پیغام اپنے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہی ہے، میرے بھی بہت سارے طالب علم ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے، کہ معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلانے کا باعث بنے. معاشرے میں ایک مثبت اور ایک پازیٹیو اورا اور ایک پازیٹیو وائب کا آپ کو سورس ہونا چاہیے، نہ کہ ایک نیگیٹو یا منفی اثرات یا منفی ایک وائب رکھنے والا شخص یا وہ شخصیت کے طور پہ آپ کو معاشرے میں جانا جائے. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے میں مثبت ایک چیز پھیلا رہے ہیں
اور مثبت رویہ رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اس سے ہم دوسرے شخص کو خوشی اور آسانی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے ہمیں آسانیاں دے اور پھر آسانیاں ہم لوگوں کو بھی بانٹیں، اور یہ جو کرائسس آیا ہیومینٹی کا، اس ہیومینٹی کے کرائسس کو ہم سب مل کے باحسن طریقے سے اس کو فیس کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم فیس کریں گے اور سرخرو ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔